अस्सलामु अलैकुम। मरकज़ी खानका तारिक जहांगीरी शाज़ली मज़ारवी इंटरनेशनल पाकिस्तान से मैं खलीफा मियाँ हुज़ूर हकीम फ़रहान तारिकी और मेरे साथ खलीफा व साहबज़ादा मियाँ हुज़ूर मोहतरम जनाब फ़राज़ अहमद तारिक तारिकी साहब प्रोग्राम जवाहिर हल्लुल मुश्किलात की 15वीं किस्त के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हर शख्स ये चाहता है कि वो अल्लाह के करीब हो, उसे अल्लाह की रज़ा हासिल हो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो। कुछ लोग उसके लिए सही करते हैं, कुछ सिर्फ नियत करते हैं, कुछ सोचते हैं और कुछ अपनी ज़िंदगी का मकसद ही सिर्फ इस बात को बना लेते हैं। जब वो सो के उठते हैं तो उनकी ज़िंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ यही होता है। और अल्लाह ताला भी हमें ये मौके फराहम करता है। कैसे? कि वो आपके पास किसी न किसी भूखे को, किसी न किसी ज़रूरतमंद को भेज देगा और वो आके आपसे सवाल करेगा। अब आपने ये नहीं देखना है, क्योंकि बहुत से लोग ये करते हैं कि जी ये तो बिल्कुल साफ़ सुथरे कपड़े पहना हुआ है, हट्टा कट्टा है, बिल्कुल हाथ पैर सलामत हैं, ये सवाल कर रहा है, पता नहीं किस मजबूरी में कर रहा है। आपने उसका ज़ाहिर देखा है, बातिन नहीं। हो सकता है कि अंदरूनी तौर पर वो इस तरीके से टूटा हुआ हो, आपने उसकी खिदमत करनी, क्योंकि उसने सवाल किसके नाम से किया है? उसने अल्लाह के नाम से सवाल किया है और आपका मकसूद रब है। तो जो महबूब होता है तो उसके नाम के बाद फिर क्वेश्चंस नहीं होते हैं, सोचना नहीं होता। जो आशिक होता है बस वो महबूब का नाम सुनते के साथ ही वो पिघल जाता है। फिर आपको वो मौका दे रहा है, कहाँ? जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। आपका जूनियर आके आपसे कोई सवाल करता है कि बॉस मुझे जल्दी जाना है, या कोई भी बात करता है, आपने उसको सहूलत देनी है। किसके लिए? रब्बे कायनात के लिए। आपके पास आपका मुलाजिम आके कहता है कि मेरा ये मसला है, और आपने अल्लाह के लिए उस मसले को हल करना, क्योंकि अल्लाह पाक ने आपको वो ताकत दी है और वो मौके फराहम कर रहा है, और आप अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों की खिदमत इसी तरीके से करते रहें। और ये मौका आपको आमिल, क्योंकि आप इस मौके पर अमल कर रहे हैं, आमिल से कामिल बना देगा और आपको कुर्ब इलाही हासिल हो जाएगा। ये बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। अगर हम सोचें, अमल करें, तो यकीन जानिए बहुत ही अल्लाह पाक ने आसानी की है अपने रास्ते पे रब कायनात के और उसको पाने के लिए। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले एक भाई ने सवाल किया है नबीज़ बनाने का तरीका और क्या वो प्रोस्टेट पे भी काम करती है। अच्छा, वक्त थोड़ा कम है। नबीज़ का तरीका स्टैंडर्ड ही है, आप किसी भी सोशल मीडिया पे चले जाएं, वही इंग्रेडिएंट्स होते हैं। अच्छा, प्रोस्टेट के लिए उसका तरीक़ेकार ये होता है कि बहुत से लोग एक गलती करते हैं कि एक तो नबीज़ को सिर्फ़ और सिर्फ एक वक्त सुबह नहार मुँह लेते हैं और वो एक साथ पूरा पी जाते नहीं, इसको घूंट घूंट करके पीना है। और दूसरा, सेकंड उसकी जो डोज़ है, अगली खुराक है, वो आपने रात को सोने से तकरीबन आधा घंटा पहले या शाम को 6-7 बजे के टाइम, यानी पेट आपका खाली होना चाहिए, इस टाइम आपने लेनी है। सुबह और शाम आप लें प्रोस्टेट के लिए। अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं 7 दिन, बहुत से लोग कहते हैं 14 दिन। नहीं, कम से कम 2 माह से 3 माह आपको लेना है, तो इंशाल्लाह आपको प्रोस्टेट में बिल्कुल इफाका होगा। इस दौरान आपने कुछ परहेज़ करने, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ किए देता हूँ। तली हुई चीज़ें यानी तेल और तेज़ मिर्च मसाले वाली, और हर वो चीज़ जो आपको कब्ज़ की तरफ ले जाए, यानी काबिज़ हो, देर से हज़म होने वाली ग़िज़ाएँ, इन तमाम चीज़ों से आप परहेज़ करें, नरम ग़िज़ाएँ लें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। अगले सवाल की जानिब चलते हैं। एक भाई ने सवाल करा है फ्लैक्स सीड्स के हवाले से कोलेस्ट्रॉल। अच्छा देखिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए आप 2-3 चीज़ें बहुत अहमियत की हामिल हैं। एक तो ये कि आप 1 पाव सरसों का तेल ले लीजिए और उसमें उसको आपने खौला लेना है, ठीक है। लहसुन, जो देसी लहसुन आता है, जब आपका तेल वो खौल जाए तो आपने चूल्हा बंद करके वो आधा पाव लहसुन उसमें डाल के उसको छोड़ देना है। जिस वक्त वो तेल ठंडा हो जाए, आपने छान के तेल को अलग ले लेना है, वो रीयूज़ हो जाता है। और लहसुन के जवे आपने साइड में करके फ्रिज में रख देने। अब आपने रोज़ाना 2 से 3 लहसुन के जवे, अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आप 100 प्लस हैं तो 2 से 3 लीजिए, अगर आप 80 प्लस हैं तो 2 जवे आपके लिए काफ़ी हैं। तो ये आपने सुबह नहार मुँह लेना है गर्म पानी से, ये लीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो थोड़े दिनों में आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अगर आप सुबह नहार मुँह ये नहीं ले सकते, कोई ऐसी बात नहीं है, इसी को आप अपनी खुराक में ले लीजिए। 2 से 3 लहसुन के जवे दोपहर खाने में और 2 से 3 लहसुन के जवे रात खाने में आप इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको बहुत फ़र्क पड़ेगा।
دوسری چیز پھر وہی بات غذائی احتیاط. بات ساری یہ ہے کہ آپ نے اپنی بائک میں 2 لیٹر پیٹرول ڈالا, کنزمپشن آپ کی 1.5 لیٹر کی تھی, آپ کے پاس 1/2 لیٹر اسٹور ہو گیا. نیکسٹ ڈے پھر آپ نے 2 لیٹر ڈالا, کنزمپشن آپ کی 1.5 لیٹر کی تھی, پھر 1/2 لیٹر اسٹور ہو گیا. اسی طریقے سے کرتے کرتے 7 دنوں میں 3.5 لیٹر اسٹور ہو جائے گا. یہی حال جسم کا بھی ہے. آپ اپنی غذا کو جب زیادہ لیتے ہیں, آپ کی جو کیلوریز آپ کو روٹین میں اس کی ڈیزائر ہوتی ہے, ڈیمانڈ ہوتی ہے, جب آپ اس سے زیادہ لیتے ہیں تو وہ اسٹور ہوتی ہے اور وہ اوبیسٹی کی طرف لے جاتی ہے. پھر وہ لازمی سی بات ہے, بہت سے کام کرتی ہے جس میں کولیسٹرول وغیرہ بھی سر فہرست ہے. تو آپ کو جتنی ضرورت ہے آپ اتنی غذا لیں اور معتدل غذا لیں, مرغن نہ لیں, تیز مرچ مسالے والی غذائیں نہ لیں. کیونکہ آپ لہسن کے جوے تو آپ کھا رہے ہیں کہ آپ کی طبیعت بحال ہو, درست ہو, کولیسٹرول کم ہو, لیکن جو آپ کا انٹیک ہے وہ بالکل ویسا ہی ہے, تو پھر کیسے اسٹیبلٹی آئے گی؟ تو آپ کو فوڈ انٹیک کے اوپر بھی اس کی بھی تھوڑی سی اصلاح کی ضرورت ہے. تو یہ آپ تھوڑا سا اس کا خیال رکھیں, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس سے بہت فرق پڑے گا. روحانی سوالات کی جانب آتے ہیں. السلام علیکم فراز بھائی. اچھا فراز بھائی, ایک بھائی نے سوال کیا ہے کہ درود تاج سے ان کو رجت ہو گئی ہے, اس کا کوئی حل بتائیں. دیکھیں عموماً تو درود پڑھنے سے رجت چانسز بہت کم ہوتے ہیں. اس میں جب چانسز بنتے ہیں جب آپ ناپاکی کی حالت میں اس کو کریں. فراز بھائی ایک سوال ہے, جی کوئی بھی مسلمان شخص ناپاکی, بھلے وہ عید کی بھی نماز نہ پڑھتا ہو لیکن ناپاک نہیں رہتا, تو ناپاکی سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں طہارت کے معاملات میں تو ایک آپ کو علماء اکرام بہت اچھے سے گائیڈ کر دیں گے, لیکن اس میں معاملات جو ہوتے ہیں اکثر بیشتر لوگ دیکھیں, ہم آج سڑکوں کا حال آپ کے سامنے, سب چیزیں ہیں, چلتے ہیں پھرتے ہیں روڈوں پہ یا بائک پہ کہیں سفر کرتے ہیں صحیح. یا کچھ, تو ہمیں نہیں پتہ کہ گندگی میں کیا چیز جیسے وہ گندا پانی اس کی چھیٹیں آئیں آپ کے شلوار پہ, پینٹ پہ, تو وہ کیا تھی؟ جی کچھ لوگوں کو سمجھ لیں کہ میڈیکلی کچھ پرابلمز ہوتی ہیں, جی جی جو اکثر اس ٹائم پہ آپ کو بھی پتہ ہے یورین کا جو پرابلم ہاں, رہتا ہے, پروسٹیٹ کا چل رہا ہے جی, بالکل, کہ بعد میں بھی ان کو قطرے یورین کے وغیرہ آتے قطرے ہیں, وغیرہ بالکل آتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. تو یہ سب حالت ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ لازمی کسی علماء سے اس بارے میں بات کرے اور ان سے ایک پراپر گائیڈ لائنس لیں, ٹھیک ہے, اور ایک اپنا اگر کوئی ان کا فزیکلی کوئی مسئلہ ہے, پرابلم ہے میڈیکلی, تو اس کا ٹریٹمنٹ کرائیں. صحیح. اور ایسی صورت میں کوشش یہ کریں کہ وہ باوضو ہو کے, کہ خاص طور پہ شکایت لوگوں کو کب ہوتی ہے, اب لوگ ایسے پیشنٹ غلطی کہاں کرتے ہیں کہ وہ غلطی یہاں کرتے ہیں کہ وہ نماز سے پہلے وہ حاجت کے لیے جائیں گے, اس کے بعد وضو بنائیں گے, پھر نماز کے لیے آئیں گے. ان کو یہ چیز پتہ ہے کہ میں اگر یہ چیز ایسے ٹائم پہ کروں گا تو مجھے لازمی ڈراپس آئیں گے. صحیح ہے. تو ان کو چاہیے کم از کم پون گھنٹہ گھنٹے کا وقفہ رکھیں. صحیح ہے. ٹھیک ہے, کہ کوشش یہ کریں یا تو اپنی نماز کو ادا کر لیں پہلے, صحیح ہے. کیونکہ ایک مرتبہ یورین جب پاس ہوگا اس کے بعد ہی ان کو چانسز بنتے ہیں ڈراپس آنے کے. صحیح. ٹھیک ہے, کیونکہ پھر اس میں آپ کے مثانے کو حرکت ملتی ہے. جب آپ ظاہر سی بات ہے رکوع میں جائیں گے, سجدے میں جائیں گے, تو اس کو حرکت ملتی ہے, تو پھر اس کا چانس ہوتا ہے کہ اس میں سے ڈراپ آ جائیں. بالکل تو صحیح. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ایسے موقع کے اوپر جہاں آپ نے کچھ پڑھنا ہو, کوئی تسبیح پڑھنی ہو, کچھ نماز ادا کرنی ہو, تو اس دوران میں آپ حاجت کے لیے نہ جائیں. کوشش یہ کریں وضو بنائیں, وضو بنانے کے بعد اپنا جو فرض ہے نماز ہے اس کو ادا کریں. اس کے بعد کوشش کریں کہ اس کے بعد فارغ ہو کر ادھر جا سکتے ہیں. اور دوسرے شرائط طہارت کی تو دیکھیں علماء اکرام ہی صحیح بیان کر سکتے ہیں, اور بیان بھی انہیں کو کرنا چاہیے. میں نے صرف اتنا بتا دیا کہ درود تاج پڑھنے سے, کوئی سے بھی درود پڑھنے سے رجت جب بھی آتی ہے جب آپ اس کو ماحول کے حساب سے نہیں پڑھتے, یا آپ کے ساتھ کوئی ناپاکی کی پرابلمز ہوں, یا کوئی ایسے معاملات ہوں جس کی وجہ سے اس کی رجت آتی ہے. ورنہ درود پڑھنے سے کبھی بھی رجت نہیں ہوتی عام طور پہ. اور کوشش یہ کریں کہ یہ درود تاج میں بھی اجازت شامل کر لیں. صحیح. تو اس سے بھی کافی انسان کو سپورٹ ملتی ہے. صحیح. صحیح, جزاک اللہ. اگلے سوال. اچھا فراز بھائی, بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر میں ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اچانک کوئی سفید سا سایہ یا کالا سا سایہ اچانک ان کی آنکھوں کے سامنے سے گیا یا ان کے پیچھے سے گزرا ہے. محسوس اچھا, ہوتا ہے. جی,
کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے دوپٹہ رکھا، دفتر جا رہے ہیں، اسکول جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں، بیڈ پہ رکھا، سنگھار میں اس پہ تیاری کر رہے ہیں، مڑ کے دیکھا دوپٹہ غائب. اب وہ تیسرے کمرے سے کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد مل رہا ہے. کچھ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ وہ جوتا انہوں نے اتارا، وہ غائب ہو گیا، اب مل نہیں رہا، اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں، مطلب 10-12 منٹ ان کے ضائع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیا کیفیت ہے؟ یہ شریر قسم کے جنات ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں، باقاعدہ اپنا احساس بھی دلا رہے ہوتے ہیں صحیح. اور یہ تنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اصل میں بات یہ ہے، ان کو یہ بھی شریر کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں شر کی کوشش کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نہ کوئی معاملہ، اگر ان کیس انہوں نے کہیں اسکول ٹیچر ہیں یا کوئی جاب کرتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں، ظاہر سی بات ہے ان کو پتہ ہے کہ میں اگر 10 سے 12 منٹ 15 منٹ لیٹ ہوں گا تو مجھے باس نے آج نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے، تو وہاں بھی وہ تھوڑا سا کہیں نہ کہیں ان کے معاملات میں خرابی آئے گی. تو یہ کوشش یہی کرتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو تنگی ہو، اس کو پریشان کریں، یہ رسوا ہو لوگوں سے. تو یہ سارے معاملات، یہ جناتی قسم کی کیفیت ہوتی ہے، جناتی معاملات ہیں یہ. تو اس کے لیے ایک پراپر علاج کی اور پراپر معاملے کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا فراز بھائی، حزب البحر کا ہمارا اجتماع ہونے والا ہے، اس کے حوالے سے بہت سی ہماری بہنوں نے یہ سوال کیا جی کہ کیا ہم گھر میں معتکف ہو کے اس کو کر سکتے ہیں. اب ایک سوال ضمنی اس کے ساتھ 1-2 سوالات اور، کہ اب مثال کے طور پہ ہماری بہنیں میرڈ ہیں، ان کے بچے ہیں، اسکول گوئنگ ہیں، یونیورسٹی گوئنگ ہے، ان کے ہسبینڈ ہیں، اب ان کے روزمرہ کے امور جیسے کھانا بنانا، برتن دھونا، یہ تو وہ اس تمام چیزوں کو کس طریقے سے وہ میٹ کریں؟ دیکھیں، اس میں صوفیوں کے نزدیک جو اجازت ملتی ہے، پرہیز ان کا یہی ہوگا، ترک جلالی جمالی کا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، بیسکلی کہ یہ ابلی ہوئی دال، ابلے ہوئی چاول، اس ٹھیک. طریقے سے بغیر تڑکے کی یہ ساری چیزیں صحیح ہے. وہ کھاتے ہیں، مرچ وغیرہ ذائقے کے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کیس اگر وہ خاتون اکیلی کرنے والی ہیں اور کوئی سپورٹ دینے والا نہیں ہے، صحیح ہے. تو ان کے لیے یہ آسانی اتنی ہوتی ہے کہ وہ کھانا جو بنا رہی ہیں نہ تو اس کو چکھ سکیں گی. صحیح ہے. ٹھیک ہے، کہ ایک ٹیسٹ کر لیتا ہے انسان، ٹیسٹ نہیں کریں گی، اس کے اوپر پابندی ہوتی ہے. صحیح ہے. دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ نارمل، آج کل کے گھروں کے اندر نارمل ماحول ایسا ہے کہ وہ آنا جانا، تو ان چیزوں سے تھوڑا سا اجتناب کرنا پڑے گا ہر ایک شخص کے، غیر شخص کے آنے سے بھی. اور اپنے گھر میں موجود جو فیملی ممبرز ہوں ان سے گفتگو میں بھی بالکل پابندی ہوتی ہے. کیونکہ اعتکاف اگر ان کو اجازت ہے کہ بھائی وہ اپنی ضرورت کو پورا کر رہی ہیں، اپنے گھر کی ذمہ داری کو پورا کر رہی ہیں، تو وہ کم از کم کسی سے گفتگو نہ کریں. صحیح ہے. ٹھیک ہے، گفتگو کی ہر صورت اجازت نہیں ہوتی. بس یہ ہوتا ہے کہ ایک کوئی ایمرجنسی کوئی صورت ایسی ہے کہ بھئی ان سے کوئی سوال کر رہا ہے یا کوئی ایسا معاملہ بن گیا ہے کہ جس کے اوپر سوال کرنا بنتا ہے، ان کو ضروری ہے کہ بھئی کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جواب دینا بھی ضروری ہے. صحیح ہے. تو اس صورت میں وہ صرف سوال کا جواب دے سکتی ہیں. وہ بھی کوشش یہ کریں کہ اس کو کسی پرچے پہ لکھ کر دے دیں. ٹھیک ہے، یا اگر اشارتاً سمجھا سکیں تو اشارتاً سمجھا دیں. صحیح. صرف اتنی اجازت ہوتی ہے کہ وہ اپنے گھر سے کچن کے اندر کام کر سکیں. صحیح. ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ صرف خود نہ کریں، جتنا بچ سکیں. بیسک ان کے ساتھ بیٹھ کے کھا تو نہیں سکتی وہ کھانا، کیونکہ وہ معتکف ہیں، ان کو اپنا علیحدہ عبادت بھی کرنی ہے اور انہوں نے علیحدہ کھانا بھی کھانا ہے اپنا. تو جو وہ کھانا کھائیں گی وہ سب نہیں کھا سکتے، صحیح ہے. کیونکہ ہر بندہ تو بولے گا بھائی ہمیں کس چکر میں لگا دیا. ہاں. مثال ایک چھوٹی سی ایک ہوتا ہے گھر کے اندر تھوڑے سے مسخرے لوگ، تو اس میں پھر بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ دسترخوان پہ کھانا نہیں کھا سکتے. آپ ایک اعتکاف کی ہی صورت میں آپ الگ کھانا کھائیں گے. خلوت قائم رہے. جی، صرف اتنی اجازت ہوتی ہے کہ آپ کھانا بنا سکیں اور اپنے فرائض کو پورا کر سکیں، جو فرائض ہیں بچوں کے اگر کوئی معاملات ہیں. لیکن آپ نے اس سارے سنیریو کے اندر بات کسی سے نہیں کرنی ہے. بلا جواز آپ نے کوئی جواب نہیں دینا. خاص طور پہ جواب تو دینے کو منع ہی فرماتے ہیں. جب اتنی بڑی بات اس میں بزرگوں نے فرمائی ہے کہ ان کیس اگر کوئی ایمرجنسی کو یہ معاملہ پڑ جائے تو اس کے اندر آپ لکھ کے دے سکتے ہیں کہ بھئی یہ جواب اس کا یہ ہے.
کلام کرنے کو جب بھی منع کیا. صحیح. ساری چیزیں ویسی ہی ہوں گی جیسے ایک نارملی اعتکاف کرتے ہیں, لیکن صرف اتنی اجازت ہوگی کچن کے اندر داخلہ اور کچن کے کام کر سکیں اور کچن سے اپنی عبادت کے لیے آ سکیں. صحیح صحیح بس صحیح. یہ معاملہ ہوتا ہے, باقی وہ کریں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو نا کہ وہ چلے کی نیت بھی کر لیں اور ماشاءاللہ آج کل کا تھوڑا سا دور ایسا ہے تو وہ بولیں کہ ہم مارکیٹ سے سودا بھی لے آئیں تو یہ بھی کر لیں تو وہ بھی کر لیں. یہ ساری صورتحال نہیں ہو سکتی, پھر یہ آپ کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا اور آپ اس چلے کو بھی نہیں کر رہے, یہ سمجھ لیجئے گا. کیونکہ اس کی شرائط کے اندر صرف آپ کو صرف آسانی اتنی دی ہے کہ آپ اس کے اندر اپنے فرائض کو کھانا بنا سکتے ہیں اور کھانا ان کو اگر آپ کوئی ایسا شخص ہے جو سرو کر سکتا ہے تو وہ سرو کر دے, ورنہ آپ پرہیز ہی کریں لوگوں سے ملنے کا بھی, چاہے گھر والے ہی کیوں نہ ہو. کیونکہ اعتکاف ہوتا ہے نا, اعتکاف میں بھی عام صورت میں گفتگو کرنا, ملنا لوگوں میں دنیاوی کسی بھی عمل سے لیے وہ بند ہوتا ہے. صحیح. تو آپ اسی طرح سے سب کچھ ہوگا, صرف یہ ہوگا آپ کو اجازت کہ آپ کچن میں جا سکیں اور آ سکیں بس. یہ بھی بہت بڑی بات ہے اگر اس میں دیکھا جائے کہ وہ جو اپنے کھانا وغیرہ بنانا ہے مین تو یہی ہوتا ہے, بالکل. اور وہ انہوں نے کر لیا تو اس کے بعد وہ آ کر کے بیٹھ جائیں, اپنی خلوت ان کی قائم رہے اور وہ گھر بھی ان کا ڈسٹرب نہ ہو. اور سب سے بڑی بات دیکھیں, اصل مجاہدہ اگر دیکھا جائے تو ہے ہی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ دیکھ, یہ وہ کہتے ہیں نا کہ بہتے پانی کے ساتھ تو سب بہہ لیتے ہیں, بات یہ ہے کہ پانی مخالف سمت ہو اور پھر آپ دوسری سمت میں بہہ رہے ہو تو پھر اس میں سمجھ میں آتی ہے. تیرنے کا مزہ آتا ہے. بہرحال اللہ دوسری تعالیٰ. چیز ایسی بھی ہے کہ میں ایک اور چیز بتاتا چلوں کہ اعتکاف کی صورت میں لوگ اکثر غلطیاں کیا کرتے ہیں. اکثر یہ غلطی کرتے ہیں کہ وہ اعتکاف کی نیت کر کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ان کی دنیا ان کے ساتھ رہتی ہے. صحیح. اعتکاف بیسک کیوں کیا جاتا ہے؟ دنیاوی امور ترک کیے جاتے ہیں کہ دنیاوی امور جتنے بھی ہوں وہ ترک کر دو آپ, اور اللہ کے لیے وقف دیں. بس یہ بنیادی چیز نہیں سمجھتے لوگ. لوگ کیا کرتے ہیں کہ اعتکاف آ گئے, اعتکاف کی نیت کر لی, سب کچھ ہو گیا, فون پہ مستقل کانٹیکٹ, جی آج کل مساجد میں دیکھا فون بالکل پاس ہی ہوتا ہے, مستقل انٹرنیٹ, ہر عام دنیاوی گفتگو. پھر سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی کے اوپر غیبت, کسی کے بارے میں کوئی باتیں کرنا, کسی کے لیے پیٹھ پیچھے کوئی الفاظ کہنا. تو یہ 4-5 چیزیں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو تو سختی سے منع فرما دیا ہے کہ بھائی یہ چیزیں ہوں گی تو یہ اعتکاف کی اصل بنیادی شرائطوں میں سے شامل ہیں. بھائی ایک تو ہوتا ہے کہ انسان کا غسل ہونا ہے, وضو ہونا ہے, نیت کرنا ہے, احرام پہننا ہے, پرہیز کے ساتھ کرنا ہے, یہ ساری شرائطیں ہیں اس کی, یہ الگ ہیں. صحیح ہے. لیکن ایک اعتکاف, اس کو آپ معتکف ہو رہے ہو, آپ ایک جگہ پہ بند ہو رہے ہو, اور کس کے لیے ہو رہے ہو کہ صرف اللہ کے لیے آپ اپنے آپ کو اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ ایک جگہ پہ بیٹھ گئے ہو. صحیح. تو اس جگہ پہ بیٹھنے کے بعد بھی آپ اسی دنیا سے جڑے ہو, تو پھر وہ اعتکاف کی روح ختم ہو گئی, صرف وہ اعتکاف کی رسم رہ گئی. رسم رہ گئی, وہ گھر میں ادا کر لو. صحیح. ایسے ہو جاؤ. مجھے خود, میں جب ذکر اسٹارٹ کیا تھا, جب کافی ٹائم ہو گیا اس کو, تو میاں نے ایک بات فرمائی تھی. کیا؟ میاں حضور نے فرمایا کہ بیٹا ذکر ایسے کرو کہ ان کیس تمہارے برابر میں بیٹھا شخص ایک دوسرے سے گفتگو کر رہے ہو تو تمہیں آواز نہ آئے. اپنے ذکر میں اتنے مشغول ہو جاؤ. صحیح. کہ وہ کچھ بھی بات کر رہے ہو نا, کچھ بھی حرکت کر رہے ہو, تو تمہیں کان تک آواز نہیں آنی چاہیے اس کی. صحیح. توجہ کامل ہو آپ کے ذکر کی طرف. بھائی جیسے ہمارے پاس آنکھوں کا ایک فوکس ہے نا, آپ اس پہ فوکس ڈالتے ہیں تو یہ چیز نظر آتی ہے, یہ بلر ہو جائے گا. آپ اس کو دیکھیں گے تو یہ سب بلر ہو جائے گا. فنگر کو اگر آپ آنکھ کے سامنے رکھ کے پیچھے کا دیکھیں
تو فنگر بلر نظر آئے گی آپ کو. یہ اللہ نے ہمارے اندر ایک سمجھ لیں کہ آٹو فوکس سسٹم ڈالا ہوا ہے. صحیح ہے. تو ایسے ہی ہمارے کان کا بھی معاملہ ہے کہ ہم جب تک اس کے اوپر یکسوئی اپنی عبادت میں قائم نہیں کرتے, ٹھیک ہے, تو جب تک ہمیں ارد گرد کی تمام آوازوں کا پتہ بھی چلتا ہے, محسوس بھی ہوتا ہے, سب وسوسے بھی انہی چیزوں سے شامل ہوتے ہیں, لیکن جب یکسوئی پیدا ہو جاتی ہے اور ایک ذکر کا لطف آنے لگتا ہے تو آپ کو گفتگو کرنے والے شخص کی آواز نہیں آنی ہوتی. صحیح. تو ہم لوگ غلطی کہاں کرتے ہیں, معتکف تو ہو جاتے ہیں, اعتکاف کر لیتے ہیں, سب کچھ کر لیتے ہیں, رسمن کرتے ہیں سب, صحیح ہے, کیونکہ اس کے اندر اخلاص سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. صحیح. کہ آپ اخلاص سے کر رہے ہو نا, مخلصی سے, تو کامیاب ہو, اور مخلصی اسی میں آئے گی جب آپ اس کی شرائطوں کو پورا کرو گے. صحیح. اب لوگ اکثر بیشتر کیا بولتے ہیں کہ ہم نے چلا کیا تھا لیکن کوئی فرق نہیں آیا, کوئی ایسا معاملہ یا ہمیں محسوس نہیں ہوا. تو بیسک دعا کے اندر کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. یہ کس سے, بزرگوں سے ہی ہے نا. صحیح ہے. اور بزرگوں نے اس کے اوپر بہت سارے تجربات کرنے کے بعد ہی آگے بڑھایا ہے نا. صحیح. اگر تم سے نہیں ہو رہا تھا تو کوتاہی اس تم میں ہے, اس میں نہیں ہے. بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. صحیح ہے نا. تو اس کے اندر معاملہ ایسا ہی ہے کہ آپ اس کی تمام بنیادی شرائطوں کو بھلے پورا کرتے ہیں. صحیح. وہ کن شرائطوں کو, کہ آپ احرام بھی لاتے ہیں ساتھ میں, پھر آپ باوضو بھی رہتے ہیں, باغسل بھی رہتے ہیں, پھر آپ اس کو اس کی تعداد میں بھی پڑھتے ہیں, ہر ایک چیز آپ اس کی مرضی کی کرتے ہیں. صحیح. لیکن ان کیس شیڈیول ہوتا ہے ایک, دیکھیں کہیں پر بھی ہو نا, نظام جو ہوتا ہے وہ ایک شیڈیول کے تحت چلتا ہے. بزرگوں نے اس کا ٹائم جو وقت فرمایا وہ فرمایا رات کا پہر عشاء سے لے کے صبح سحر تک کا. صحیح ہے. کہ کوشش کرو 120 کو اس میں مکمل کر لو. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تم اپنے ذکر و اذکار میں جیسے آرام کر لیا, آپ نے روزہ رکھا, نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد اب آپ آرام کر لیا, کوشش یہ کریں کم سے کم آرام کریں. لیکن چلیں آرام کر لیا, ظہر کے بعد آپ اکثریت اس میں بھی دیکھا ہے کہ وہ ظہر کی نماز پڑھ کے وہ بولتے ہیں کہ ابھی تو حزب البین نہیں پڑھنی, تو ابھی چہل قدمی کر لو, تھوڑا سا گھوم لو پھر لو, آگے پیچھے آتے ہیں. تو اس سے بھی منع فرمایا. بزرگوں نے فرمایا کہ اگر چہل قدمی کے بعد یہ آپ سو کے جب اٹھتے ہو تو اس کے ظہر کی نماز کے بعد ذکر و اذکار کا سلسلہ رکھو, کہ اپنے آپ کو جتنا عبادت میں صرف کرنا چاہو اتنا صرف کر سکو اس کے اندر. لیکن لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ رات کا انتظار کریں گے کہ رات ہونے کے بعد پھر وہ پڑھنے بیٹھیں گے, پھر سحر میں ہو جائے گا, پھر وہ اٹھیں گے ظہر کے اندر, پھر وہ کوشش کریں گے کہ پھر وہی دنیاوی معاملات میں آپ کیا کرتے ہیں, کہاں رہتے ہیں, ایک دوسرے سے انٹرو کرنا, سختی سے منع ایک دوسرے سے کلام کرنا. بھائی تم نے دنیا ترک کر کے آئے ہو, نئی دنیا بنا لی تم نے یہاں پر آ کے, تو نئی دنیا نہیں بنانی ہے. یہ تم نے دنیا سے الگ ہوئے اسی لیے ہو کہ تم دنیاوی چیزوں کو چھوڑ دو, دنیاوی گفتگو ختم کر دو, صحیح. ذکر الہی کی طرف جاؤ. صحیح. تو صرف ناکامیاب ہونے کا ان کا جو معاملہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ رسماً اس کو ادا کر رہے ہوتے ہیں, لیکن صرف اپنی مخلصی اور اپنی نیت کو وہ نقصان انہی چیزوں سے پہنچاتے ہیں کہ جن چیزوں کا منع ہوتا ہے. اچھا, ایک بڑی مجھے تھوڑا سا ایک وہ ہوتا ہے کہ بزرگوں نے جو شرائطیں لکھی اس کے, آپ اس کے اندر کوشش یہ کرتے ہو کہیں سے کوئی راستہ نکل آیا. اس کی مثال, کوئی آئے گا وہ آپ سے یہ پوچھے گا لازمی کہ حضرت احرام پہننا لازمی ہے, حضرت پرہیز کرنا لازمی ہے, حضرت 120 پڑھنا لازمی ہے. مقصد یہ کہ جو بنیاد ہے تم اسی کے اندر تم گنجائش چاہ رہے ہو. اب جب گنجائش اپنے مطابق چاہ رہے ہو اور فیض تم ان کے مطابق چاہ رہے ہو, تو بھائی کوشش یہی کرو کہ جو اس کے قواعد و ضوابط ہیں اس کو پورا کرو,
اعتکاف کے اندر اعتکاف کی نیت آپ کرنے کے بعد دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاؤ، ارد گرد والوں سے بھی لا تعلق ہو جاؤ۔ اعتکاف کا مطلب یہ ارد گرد والے بھی آپ سے کوئی گفتگو فضول نہ کریں۔ صحیح، جیسے ایک عورت کے لیے ہے نا کہ وہ کھانا بنا سکتی ہے، صحیح ہے، لیکن نہ تو وہ اپنے گھر والوں سے کلام کر سکتی ہے، نہ وہ صرف کر سکتی ہے، نہ کوئی دیگر معاملات کر سکتی ہے۔ یہی کام آپ کے ہونے چاہیے کہ آپ دوسروں سے ادھر ادھر بات چیت نہیں کر سکتے دنیا کی۔ یہ اس کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ کوشش یہ کریں کہ 3 دن کے لیے 72 گھنٹے کے لیے اپنے آپ کو اللہ سے جوڑ لیں، بالکل بھول جائیں دنیا کو۔ صحیح، موبائل صرف اس حد تک رکھیں اپنے پاس کہ بھائی ان کیس آف ایمرجنسی کے گھر سے کوئی کال آ جائے یا آپ کو کے گھر کوئی رابطہ کرنا پڑے، بس اس کے علاوہ موبائل نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہ بھی اپڈیٹ دیکھ لوں کہ آج کیا چل رہا ہے اور کیا نہیں چل رہا، کیا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں اس میں نہ کریں، بہتر یہی ہے۔ جزاک اللہ فراز بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو کوئی بھی طبی یا روحانی مسئلہ درپیش ہو تو ہمارے کال سینٹر کے نمبر پہ صبح 11 سے شام 5 بجے تک رابطہ کر سکتے ہیں۔ اتوار کے دن چھٹی ہوتی ہے اور یہ تمام امور فی سبیل اللہ انجام دیے جاتے ہیں۔ تب تک کے لیے مجھے اور فراز بھائی کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔